बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 20 दिसंबर और हफ्ते का दिन। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और से पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायजा। इस वक्त हम कर रहे हैं ट्रैवल, लेकिन इसके साथ साथ आपको इन्फॉर्म करना भी जरूरी है। लेटेस्ट जो अपडेट्स आ रही हैं, खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, जो खेल खेला जा रहा है रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में और जाती उमरा में और फिर वाशिंगटन में, उन सारे खेलों से भी आपको आगाह करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर तमाम अपोजिशन जमातों ने, सिविल सोसाइटी ने, वकला ने, सहाफ़ियों ने एक बहुत बड़े सेमिनार का इनेकाद किया था। और उसमें जो फिस्ताई हुकूमत चल रही है, तो इस वक्त डिक्टेटरशिप है पाकिस्तान में, उसके जितनी भी कारस्तानियां हैं उनको नुमाया करना था और उसके खिलाफ तहरीक चलाना था। और इस चूंकि सारे मामले में जो रूह रवां हैं इस सारे जाली निज़ाम के, वो है फील्ड मार्शल जनरल असद मुनीर साहब, और वही इस सारे जाली निज़ाम के माई बाप हैं, उन्हीं के कंट्रोल में है सब कुछ। तो लिहाजा एंड उस दिन जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था और आइंदा की हिकमत अमली और लाहे अमल एक तहरीक चलाने का प्रोग्राम था, उसी दिन अडयाला जेल में रातों रात आनन फानन एक फैसला किया गया और उस फैसले के बाद एक सजा सुना दी गई इमरान खान और बुशरा बीबी को। दो तीन पहलू हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मैंने आपको बताया, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम अब वकला, तलबा, ताजिर, किसान, सहाफ़ी सब आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे हैं और अदलिया के अंदर भी मज़ाहमत चल रही है। और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनल्ला साहब, शम्स महमूद मिर्जा साहब, ये इस्तीफा दे चुके हैं और इसके साथ साथ बार एसोसिएशंस मुतहर्रिक हैं। तो एक मोमेंटम बन रहा है और इस मोमेंटम को रोकने के लिए हमारे फील्ड मार्शल जनरल असद मुनीर साहब और उनके साथ जो उनकी जाली सरकार है, वो सबके साथ इस वक्त इस सारी सूरत हाल को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो जरा पीटीआई ने जो रद्द-ए-अमल दिया है उसके बारे में आपको आगाह करते हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये कोई अदालती फैसला नहीं है, बल्कि ये ऊपर से लिखा हुआ फैसला आया और लिखवा कर लाया गया और तैयारशुदा फैसला जो है वो जज साहब ने नाम निहाद अदालत में आकर जेल में पढ़कर सुना दिया। और फैसला सुनाते वक्त उन्होंने कहा कि ना ही इमरान खान और ना ही बुशरा बीबी के वकला मौजूद थे और ना ही अहले खाना को अदालत में आने की इजाजत दी गई और ना ही बुनियादी अदालती तकाजे पूरे किए गए। ये खुली तौहीन अदालत और तौहीन कानून और तौहीन इंसाफ है। ये अमर रिकॉर्ड पर रहे कि समात के दौरान ही इस तकाजा के गवाह झूठे साबित हो चुके थे। और यहाँ पे एक दिलचस्प आपको बात बताऊं जो कि हकायक पर मबनी है, वो ये है कि इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर अहमद, और उनको एक दिन उठा लिया गया। जब वो ड्यूटी पर गए जीएचक्यू में, तो उनको वापस नहीं आने दिया गया, बल्कि उनको वहीं पे बिठा लिया गया और फिर कई हफ्ते तक उनको फौजी तहवील में रखा गया। घर वालों से उनका राब्ता मुनक़ते कर दिया गया। ब्रिगेडियर अहमद और उनका प्रमोशन जो बोर्ड है वो भी हो चुका था और उनकी प्रमोशन जो है एज मेजर जनरल वो ड्यू थी, लेकिन उनको उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया और फिर कई हफ्ते तक उनको अपने पास रखा गया। उनको मजबूर किया गया कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दें और बताएं कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोशा खाना में जो है वो 2 नंबरी की है, और एक लिखा हुआ बयान उनको कहा गया कि ये पढ़कर सुनाएं। उसकी वजह यह थी कि तोशा खाना में किसी किस्म की बेज़ाब्तगी नहीं हुई, किसी किस्म की कोई गैर कानूनी नहीं हुई, किसी तरह का कोई कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन ब्रिगेडियर अहमद साहब को कहा गया कि आप ये काम करें क्योंकि आप मिलिट्री सेक्रेटरी हैं और आपकी गवाही बड़ी मुस्तनद होगी। इसके साथ साथ कर्नल रेहान थे, उनको भी ये कहा गया कि आप भी ये काम करें। लेकिन ब्रिगेडियर अहमद साहब ने ये इनकार कर दिया और उन्होंने कहा मैं उतनी ही बात बताऊंगा जो कि दुरुस्त है, और जो दुरुस्त बात जो उन्होंने बात बतानी थी वो उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि तो इसके बाद हुआ ये कि ब्रिगेडियर अहमद साहब को फिर रिहा कर दिया गया और रिहा करने के बाद ये हुआ
کہ ان کی جو پروموشن ہونی تھی وہ پھر پروموشن نہیں دی اور ان کو گھر بھیج دیا گیا جبری ریٹائر کر کے، اور یہ ان کو سزا سنائی کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف جھوٹی گواہی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر جب انہیں بلایا گیا، کیونکہ وہاں کی فہرست میں تھے، جب انہیں بلایا گیا تو بریگیڈیئر احمد نے اور کرنل ریحان نے یہ تسلیم کیا کہ توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کا مکمل ریکارڈ اور دستاویزات موجود ہیں۔ کیس کی بنیاد بننے والا کلیدی گواہ جو ہے وہ عدالت میں مکمل طور پر ڈسکریڈٹ ہو گیا تھا۔ ایک اور ان حقائق کے بعد اس کیس کا چلنا ہی غیر قانونی تھا اور سزا سنانا تو بہت دور کی بات تھی۔ یہ ایک اور چیز جو ہے، ایک توشہ خانہ میں ایک دفعہ اگر کسی ایک جرم میں آپ سزا سنا چکے ہیں تو پھر دوبارہ نہیں سنا سکتے، لیکن انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک توشہ خانہ، پھر دوسرا توشہ خانہ، پھر تیسرا توشہ خانہ، تو توشہ خانہ جو ہے وہ بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے اور توشہ خانہ میں مختلف سزائیں سنائی جا رہی ہیں، اس لیے اس کو بھی مسترد کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ طے شدہ قانون ہے، ایک عالمی سطح پہ مستند قانون ہے کہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ایک معاملہ ہے جی۔ اور اس کے بعد جن جج صاحبان نے ماضی میں عمران خان صاحب کو سزائیں سنائی ان کو ترقی سے نوازا گیا، یہ بھی چیز ریکارڈ پر ہے۔ اور جج ارجمن شاہ رخ ارجمن کو کیا نوازا جائے گا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات یہ تو ہے ایک انٹرنل اور معاملہ، کیونکہ سزا جو سنائی گئی وہ بالکل فضول اور انلیگل ہے۔ اب آتے ہیں ذرا ایک اور پہلو کی طرف، اور وہ پہلو ہے خاص طور پہ اصل پہلو ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے بھی بڑا پہلو ہے، اور وہ ہے کل رات ابھی اس کی مزید تفصیلات آ گئی ہیں کہ کس طریقے سے امریکی وزیر خارجہ نے قطر میں ہونے والی ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب جن عاصم منیر صاحب کے سارے پلان کو آؤٹ کر دیا۔ اور چونکہ یہاں پہ پاکستان میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب بہت شدید دباؤ ہے پاکستان پہ کہ غزہ میں فوج بھیجنی ہے، اور پھر یہ کہا گیا کہ غزہ میں جو فوج بھیجنی ہے وہ صرف امن کے لیے ہوگی، اور ہم جو حماس اور دیگر گروپس ہیں ان کو جو غیر مسلح کرنا ہے، ان سے اسلحہ واپس لینا ہے اور ان کی فوجی طاقت ختم کرنی ہے، اس میں ہم حصے دار نہیں بنیں گے۔ لیکن اب جو چیز سامنے آئی ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جن عاصم منیر کا جو لنچ تھا اور اس کی تفصیلات کبھی بھی باہر نہیں آئیں، تو اب جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کے اکارڈنگلی امریکی وزیر خارجہ نے جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ بتا دی ہے، اور کل ایک تفصیلی گفتگو ہوئی، کچھ حصے پہلے آ چکے ہیں لیکن اب ذرا دوبارہ مزید جو ہے اس کے مخفی حصے ہیں وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اچھی طریقے سے ہمارے ناظرین کو کہ ہو کیا رہا ہے، اور پھر یہ عمران خان کو راتوں رات جو سزا سنائی گئی ہے وہ کیوں سنائی گئی ہے۔ میں یہ جو خبر آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں جو ایک فیصلہ کیا گیا، امریکی وزیر خارجہ نے کچھ حقائق بے نقاب کیے اور انہوں نے کل یہ کہا قطر میں ہونے والی جو کانفرنس تھی اس میں بنیادی طور پر کانفرنس میں آئی ایس ایف کے کمانڈ سٹرکچر اور دیگر جو زیر التوا آپریشنل معاملات پر بات ہوئی ہے وہاں پہ، اور اجلاس میں تقریباً 45 ممالک شریک تھے اور جن میں پاکستان بھی شامل تھا۔ اور اس سوال کے جواب میں کہ آیا واشنگٹن کو غزہ میں امن سازی کے لیے فوجی دستے تعینات کرنے پر پاکستان کی رضامندی مل چکی ہے، تو روبیو نے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ پاکستان کا بے حد شکر گزار ہے کہ اس نے اس عمل کا حصہ بننے کی پیشکش کی ہے، یعنی جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ پیشکش خود کی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ پیشکش کی ہے یا کم از کم اس پر غور کرنے کی آمادگی ظاہر کی ہے، یعنی ہم نے پیشکش کر دی جنرل صاحب نے اور امریکہ سے کہا کہ آپ اس پہ غور کریں، ہم حاضر ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک سے باضابطہ وعدہ لینے سے پہلے مزید وضاحتیں درکار ہیں، اور انہوں نے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اس طرح سے پاکستان کی فیلڈ مارشل کی یہ پیشکش قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم نے مزید کچھ سوالات کیے ہیں، کچھ وضاحتیں مانگی ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کی فوج کو ہم نے بلانا ہے یا نہیں بلانا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے
کہ ہمارے پاس ایسے کئی ممالک موجود ہیں جو تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہوں، یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ اسرائیل کو بھی قبول ہو، اور اسرائیل نے پاکستان کی فوج پہ اعتراض نہیں اٹھایا، البتہ ترکی کی فوج پہ انہوں نے اٹھایا ہے، اور اس استحکام فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں تمام فریق، اور انہوں نے کہا کہ کئی ممالک موجود ہیں تمام فریقوں کے لیے قبول ہوں، قابل قبول اور استحکام فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر پاکستان اس پر متفق ہو جاتا ہے تو وہ یقیناً ایک اہم ملک ہوگا، یعنی کہ جو شرائط ہم نے عائد کی ہیں، جو سوالات ان سے پوچھے ہیں، جو وضاحت پوچھی ہیں، اگر ان پر وہ پورا اترا تو پھر ہم پاکستان اگر وہ شرائط مان لیتا ہے تو پھر ہم اس کو اس میں شامل کر لیں گے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ فورس کے مینڈیٹ، کمانڈ سٹرکچر اور فنڈنگ انتظامات سے متعلق بھی اہم امور پر ابھی تاحال غور جاری ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگلا قدم بورڈ آف پیس اور فلسطینی ٹیکنوکریٹک گروپ کے اعلان کا ہے جو روزمرہ حکمرانی میں مدد فراہم کرے گا، یعنی ایک ٹیکنوکریٹک گروپ بنایا جائے گا جو فلسطین پر رول کرے گا اور فلسطین کے امور مملکت چلائے گا اس پیریڈ کے دوران، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جب جو نظام قائم ہو جائے گا تو اس کے بعد اسٹیبلائزیشن فورس کو حتمی شکل دینا ممکن ہوگا، اور جس میں طے یہ کیا جائے گا کہ اس کی مالی معاونت کیسے ہوگی اور قواعد کیا ہوں گے اور ڈی ملٹرائزیشن میں اس کا کردار کیا ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے مجوزہ فورس کے لیے فوجی دستوں یا مالی معاونت کے حصول کی غرض سے باضابطہ طور پر 70 سے زائد ممالک سے رابطہ کیا ہے، اور اطلاعات کے مطابق اب تک 19 ممالک نے فوج، لاجسٹکس یا آلات کی فراہمی کے ذریعے تعاون پر آمادگی کا اظہار کیا ہے، جبکہ غزہ میں بین الاقوامی تعیناتی آئندہ ماہ کے اوائل میں شروع ہو سکتی ہے، اور دوسری جانب ڈان کی یہ خبر ہے باقر سجاد صاحب کی کہ سفارتی ذرائع نے ڈان کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان آئی ایس ایف کے تحت 3,500 فوجی تعینات کرنے پر غور کر رہا ہے، اور مارکو روبیو کے یہ بیانات ایک دن بعد سامنے آئے جب پاکستان نے اپنا سرکاری موقف واضح کیا، اور وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر الزابی نے کہا کہ اسلام آباد نے تاحال آئی ایس ایف کے لیے فوجی دستے فراہم کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، اور یہ کہ بات چیت ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔ اب یہ جو ہے اصل بات کی کہ دفتر خارجہ لا علم ہے، پارلیمان ہماری لا علم ہے، کیبنٹ ہماری لا علم ہے، جب دفتر خارجہ کو نہیں پتا کہ ہم نے کوئی انگیجمنٹ ہماری چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ جنرل عاصم منیر صاحب بالا ریاست سے بالا اداروں سے بالا حکومت سے بالا یہ کام کر رہے ہیں، اور وہ عقل قل کے طور پہ، فرد واحد کے طور پہ یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ اب یہ جب رات یہ سارے کا سارا انکشاف ہو گیا اور ساری چیزیں سامنے آ گئیں تو رات سوچا ہوگا کہ جناب اب کیا کریں، کیونکہ ہم تو ادھر کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ایسی کوئی بات ہی نہیں، اور ہم نے تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں کہی، اور ادھر ہم علماء کو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ہم بہت ہی زبردست لوگ ہیں، اور ادھر مولویوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، سب کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ بیچ میں یہ نکلا کہ ادھر امریکی وزیر خارجہ نے قطر میں سارا بھانڈائی پھوڑ دیا، اور جو بند کمرے میں جو سازشوں کے تانے بانے اور کانسپریسیز اور ڈیلیں ہو رہی ہیں ان سب کو انہوں نے آشکار کر دیا۔ لہذا یہ ہوا کہ پھر سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ رات 8 بجے ان کو اطلاع ملی کہ صبح عمران خان صاحب کے مقدمے کی سماعت ہے اڈیالہ جیل، اور یہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی ہم دھند کے باوجود ہم پہنچ گئے، لیکن جب ہم پہنچے تو ہمیں اندر بھی نہیں جانے دیا گیا، صرف سلمان صفدر صاحب گئے، اور اس وقت جو ہے عدالتی کاروائی بھی ہو چکی تھی، اور جج صاحب آئے اور ایک بند لفافہ لکھا ہوا لائے، اسے کھولا اور پڑھ کر سنا دیا، اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ کسی قسم کے کوئی، اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ ادھوری سماعت تھی، اور اکتوبر سے تمام مقدمات کی سماعت روکی ہوئی تھی، اکتوبر گزر گیا، نومبر گزر گیا، دسمبر گزر گیا، 3 مہینوں سے تمام سماعتیں روکی ہوئی تھی، اور ابھی اس کی دلائل ہونے باقی تھے،
اس کی بحث ہونی باقی تھی، اس کے لوازمات ہونا باقی تھے، لیکن چونکہ حکم حاکم تھا اور جلدی جلدی فیصلہ سنا دیا گیا۔ اب کیوں فیصلہ سنایا گیا؟ اس لیے کہ جناب اگر اصل خبر یہ ہے جو کہ کل قطر سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دی، اصل خبر یہ ہے، اور اس خبر کو دبانے کے لیے یہ ڈائیورٹ کیا گیا۔ اور اس لیے جناب دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے تحریک کا اعلان کر دیا ہے اور سہیل افریدی صاحب کو ہدایات جاری کی ہیں عمران خان صاحب نے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ اسٹریٹ ایجوکیشن کے لیے تیاریاں پکڑیں اور تیاریاں کریں زور و شور سے۔ دوسری جانب آئی ایل ایف جو کہ وکلا ونگ ہے، انصاف لائرز فورم، اس کو کہا ہے کہ اب وہ بھی ذرا حوصلہ کریں اور باہر نکلیں اور نعروں شاروں سے نکلیں اور ہم بھی جدوجہد کریں۔ یہ ہوا ہے۔ تیسرا جو محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک اور انکشاف کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ٹھیک ہے آپ جنرل فیض کو پکڑیں سنائیں، لیکن 2024 کا جو الیکشن ہے وہ تو اس موجودہ رجیم نے چوری کیا ہے۔ اور انہوں نے جنرل فیصل نصیر کا نام بھی لے دیا اور انہوں نے کہا کہ جنرل فیصل نصیر نے یہ سارے کا سارا کیا اور بلوچستان میں سارے معاملات ہو رہے تھے، اور سردار اختر مینگل صاحب نے بھی اس بات کی گواہی دے دی، اور پھر 26ویں غیر آئینی ترمیم، پھر 27ویں غیر آئینی ترمیم، یہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے کہا یہ تو سارے کے ساری موجودہ رجیم کر رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو وہاں پہ آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے زیر تمام جو ہوا، وہاں پہ صحافیوں نے شرکت کی ہے، وکلا نے شرکت کی ہے، خواتین وکلا نے شرکت کی ہے اور سیاسی جماعتوں نے شرکت کی ہے، اور انہوں نے بھی ایک اعلامیہ میں کہا ہے کہ اب جو ہے وہ تحریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ایک طرف مذاکرات کا کھیل کھیلا جا رہا تھا، محمود مولوی عمران اسماعیل کو لانچ کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ جائیں اور پاکستان تحریک انصاف کو توڑیں، سیاسی رہنما سے ملیں، کوٹ لکھپت جیل میں قید، ان سے کہیں کہ وہ عمران خان سے بلا تعلقی کا اعلان کریں، اور پی ٹی آئی کو مائنس عمران خان کی طرف لے کے چلتے ہیں، ان کو الطاف حسین، عمران خان کو الطاف حسین بناتے ہیں پی ٹی آئی کا۔ لیکن جب اس میں بھی دال نہیں گلی اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب آتے ہیں میدان میں، رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کے ذریعے سے بات چیت ہو سکتی ہے، حالانکہ لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا، اور راجہ ناصر عباس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا، ان ساروں کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا، اور لیڈر آف اپوزیشن کے طور پہ، اور یہاں تک اتنا اختیار ان کو ہے نہیں، نہ اسپیکر کو نہ چیئرمین سینٹ کو، ایک پیپلز پارٹی ہے، ایک مسلم لیگ جماعت کا ہے، یہ کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ 21 تاریخ بروز اتوار کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر دیا ہے، پنجاب میں چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ غیر منصفانہ ہے، اور اس سزا کے خلاف پورے پنجاب میں احتجاج ہوگا اتوار کے دن، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ احتجاج صوبائی اسمبلی کے تمام حلقوں میں ریکارڈ کروایا جائے گا، اور اس کی قیادت متعلقہ ایم پی ایس اور ضلعی تنظیم کرے گی، تمام ریجنل صدور اور جنرل سیکرٹری اس عمل کو یقینی بنائیں گے، اور اس فیصلے پر مؤثر اور بھرپور عمل درآمد ہوگا۔ جبکہ لیگی وزراء جو ہیں وہ بہت خوش و خرم نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے آج ایک منطق نکالی ہے تارڑ صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سزائیں جو ہیں یہ شروع ہوں گی جب پچھلی سزائیں ختم ہو جائیں گی، یعنی پہلے القاعدہ ٹرسٹ کی سزا پوری ہوگی، اور پھر کسی اور مقدمے میں جو ماضی میں سزائیں وہ پوری ہوں گی، اور اس کے بعد پھر یہ سزا شروع ہوگی جو آج سنائی گئی ہے، یعنی عمران خان صاحب کو وہ کئی 100 سال جو ہے وہ جیل میں ہی رکھنے کے لیے تیاری کر چکے ہیں۔ جبکہ دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اب ذرا علماء کرام سے بھی علماء کرام کا بھی حساب ہونا ہے کہ وہ جاگتے ہیں یا پھر ان کا ضمیر بھی سویا رہتا ہے۔ تو اس صورتحال سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ صورتحال سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب تک تمام طبقے پاکستان کے اکٹھے نہیں ہوں گے، اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور سڑکوں پر نہیں آئیں گے، اس وقت تک یہ فسطائیت کا خاتمہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا راستہ روکنا اب
قومی مفاد میں ہے، قومی سلامتی کا تقاضا ہے، کیونکہ وہ جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے پچھلے 3 سالوں میں آئین، قانون، عدالت، وکالت، صحافت سب کا گلا گھونٹ دیا ہے، اس کے بعد جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا ہے، بنیادی انسانی حقوق کا گلا گھونٹ دیا ہے، اس سب کے بعد اب اس بات کی کوئی شک نہیں رہتا کہ یہ ان کا اپنے شخصی حکمرانی کا ایک خواب ہے جو وہ آل شریفیہ کے ساتھ مل کر پایہ تکمیل کو پہنچانا چاہتے ہیں، اور اگر اس کا راستہ نہ روکا گیا تو پھر پاکستان جو ہے وہ مزید مشکلات میں گرتا جائے گا اور گھرتا جائے گا، کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ انتہائی حد تک خراب ہو چکی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کی جو تمام طاقتیں ہیں وہ صرف پاکستان کے عوام کے ساتھ استعمال ہو رہی ہیں، اور جبکہ انڈیا جو ہے وہ مسلسل پاکستان کا پانی بند کر رہا ہے، ایک دریا کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، تمام دریاؤں کا پانی وہ بند کر رہا ہے، پاکستان کی طرف آنے سے روک رہا ہے، پاکستان کو ایک بنجر زمین بنانے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرف تو ہمارے فیلڈ مارشل جو ہے توجہ نہیں دیتے، البتہ اندرون ملک جو ہے اپنے ہی عوام کو، اپنے ہی اداروں کو ہر روز کوئی نہ کوئی ادارہ جو ہے وہ فتح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ کس طریقے سے پاکستان کی قوم جو ہے وہ نکلتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔